करप्शन की कहानियां एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की हर तरफ है और कहा यह जाता है पंजाब का सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट जो है वो ये है। इनके इंस्पेक्टर लाखों रुपए रिश्वत लेते फिरते हैं। आई मीन लगता नहीं कि दे आर पार्ट ऑफ दिस करप्शन। नीचे का तबका जो है वो सब करप्शन किए जा रहे हैं। ये जो गैंग था, गैंग ऑफ सेवन, राइट, आपने सही पॉइंट आउट किया है। वो इनिशियल पे ये एनओसीज इशू कर दिए। बदनामी की इंतहा नहीं है कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन तक केस पहुंच गया इन राइटिंग। ये चार्जशीट है इनकी मिनिस्ट्री पे। कोई काम नहीं हो सकता, कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, छोटा मोटा कारोबार नहीं हो सकता जब तक के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का एनओसी उनके पास ना हो। पंजाब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का हमने स्कैम एक्सपोज किया और उसने बहुत हलचल मचा दी कि एक मिनिस्टर 7 डीजी और 5 सेक्रेटरीज पे भारी है और उसने उनको भगा दिया। हैरानगी की बात यह है कि यह नंबर अब 7 से 9 डीजी पे पहुंच गया है और सेक्रेटरी छठा जो है वो डट गया। जो सेक्रेटरी करंट सेक्रेटरी हैं जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने डीजी एंटी करप्शन को एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं कि किस तरह करप्शन उनके अपने डिपार्टमेंट में हो रही है और वो 7 लोग जो उन्होंने नॉमिनेट किए वो किस तरीके से प्राइवेट ऑफिसेज में बैठ के करप्शन कर रहे थे। होश गुम कर देने वाला ये लेटर, और इसकी डिटेल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, 7 डीजी थे, अब नवा जो है वो आया है और उसने ज्वाइन ही नहीं किया और भाग गया। कैसा ये खौफ है और करप्शन का ये पहाड़ जो लगा हुआ है, इसके बारे में आपसे डिटेल में जाना है, लेकिन ये मुझे बताएं ऑफिसर भाग क्यों रहे हैं? अब देखें, आपने पिछले प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया था कि इतने सेक्रेटरी और इतने डीजी भाग गए। अब ये बड़ी वाज़ेह पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी बड़ी वाज़ेह है। कैसे वाज़ेह है? देखें, 20 ग्रेड की पोस्ट है डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट की, और ये इंतहाई अहम पोस्ट है क्योंकि आजकल दुनिया में एनवायरनमेंट के मुतालिक बहुत काम हो रहा है और लोग बड़े सेंसिटिव हैं, हसास हैं। और आपको पता है कि आपका लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कभी दूसरी कभी पहली पोजीशन पे होता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और हैरान कुन बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों से लगता है कि वो एनवायरनमेंट के सिलसिले में बड़े कॉन्शियस हैं। सुबहान अल्लाह, गुफ्तार का गाजी आप जिस तकरीर में सुने आपको पता चलेगा कि ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के मुतालिक वो बड़े कॉन्शियस हैं। कारकर्दगी सबसे बड़े सूबे पंजाब की देखें कि डीजी का आपने तादाद बताई, भाग गए, और डीजी की पोस्ट डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट की पोस्ट है 20 ग्रेड की। एक भी 20 ग्रेड का नहीं लगाया, सब 18-19। ये अभी जो रिसेंटली भाग है ये 19 ग्रेड का था जिसने आके ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों ज्वाइन करें? आप देखें ना, ये भी एक मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजी मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि अब जब पहले इल्ज़ाम लगाया करते थे शहबाज शरीफ पे कि उन्होंने आहद चीमा को 18 ग्रेड के अफसर को एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगा दिया था। क्यों लगाते थे? लोगों का ये ख्याल था क्यों लगाते हैं जूनियर्स को? वो इसलिए लगाते हैं कि अगर आप चपड़ासी को एक मैनेजर बना दें कंपनी का तो चपड़ासी तो फूले नहीं समाएगा, सारे पाकिस्तान को बताएगा कि मैं उन चपड़ासी नहीं, मैं मैनेजर लगा हुआ हूँ। इसी तरह अब वो शहबाज शरीफ पे बातें करने वाले माशाल्लाह मुल्क का बेड़ा ही गर्क है। मैं बताऊं, मैं तो कहता हूं ये जंगल है, मैं पाकिस्तान को कहता हूं जंगल है। लोग कहते हैं जी आप पिन पॉइंट करते हैं, कोई हल नहीं बताते। और भाई मैं क्या हल बताऊं, कोई सुनने वाला है? मैंने हल बनाने, मैं तो यही कहूँगा अब मेरा हल सुने, पूरी कौम सुन ले कि जब 20 की पोस्ट है, जो भी जितने ग्रेड की पोस्ट है उस पर उस ग्रेड का अफसर क्यों नहीं लगाते? ठीक, ये डीजी जो है 20 ग्रेड का है, ये पहला 19 का लगा है, इससे पहले 18 के लगे हैं दोनों। यहाँ एक ट्रेडिशन चल पड़ी है हमारे पंजाब में कि जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर पोस्ट पे लगा दिया जाता है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट की पोस्ट 20वें ग्रेड में है, 20 में।
اس ڈپارٹمنٹ میں اب یہ ایک روایت بنا لی گئی ہے کہ جونیئر آفیسرز 19 کے بھی نہیں 18 گریڈ 18 کے آفیسرز کو ڈی جی لگا دیا جاتا ہے اس محکمے میں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ایک جونیئر کو جو آپ سینئر پوسٹ پہ بٹھا دیں گے. ابھی جیسے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ابھی جو آئے ہیں نئے ڈی جی صاحب, جو محکمے کو دیکھ کے بھاگ کے چلے گئے ہیں, ہاں وہ بھاگ گئے ہیں, آئے ہیں تشریف لائے ہیں, گھبرا گئے ہیں, ہاں محکمے میں تشریف لائے ہیں. دیکھیں وہ جوائننگ نہیں دی, وہ بھی ان کے لیے ایک ہائر پوسٹ تھی نا, کہ 19 گریڈ کے آفیسرز کو 20 گریڈ کی پوسٹ دی جا رہی تھی لاہور میں. ہی شوڈ ہیو بین ہیپی. ہاں بہت خوش ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو تو 19 والوں کو 19 کی پوسٹ نہیں ملتی اور اس کو ہائر 20 کی مل رہی تھی. لیکن جو حالات اس ڈپارٹمنٹ کے بن چکے ہیں انوائرمنٹ کے, الامان و الحفیظ. سر مجھے یہ بتائیں, کرپشن کی کہانیاں انوائرمنٹ منسٹری کی ہر طرف ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید پنجاب کا سب سے کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن جب آپ کے 9 ڈی جی بھاگ جاتے ہیں, آپ کے 5 سیکٹری بھاگ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کرپشن کی لوپ میں یہ لوگ نہیں ہیں, ہوتے تو نہ بھاگتے. بالکل. میں اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, کہ جس لیول کی کرپشن وہاں ہو رہی ہے اس انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. میں نے ساری عمر سرکاری نوکری کی ہے نا. سرکاری گورنمنٹ آفیسرز بہت گھبراتے ہیں اس بات سے کہ کہیں پھنس نہ جائے, کہ انکوائری نہ شروع ہو جائے. وہ بھلے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں کرپشن کرتے ہیں, لیکن جہاں واضح نظر آئے کہ یہاں ہم پھنس سکتے ہیں, انکوائری ہمارے خلاف شروع ہو جائے گی, آفیسر کو بیچارے کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. ابھی آپ دیکھیں نا, ریسنٹلی دیکھیں کہ اب کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسیڈنٹلی کہیں, میں تو انسیڈنٹلی کہوں گا, کیونکہ پنجاب میں دیانتدار افسران کو اہم پوسٹ پہ نہیں لگاتے. ابھی سیکٹری انوائرمنٹ لگے ہوئے ہیں زاہد حسین. میں چونکہ پنجاب میں نے نوکری کی ہے, میں ان کو دہائیوں سے جانتا ہوں, دہائیوں سے. یہ کرپشن کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن میں ایک چیز پہ انہیں سلام دیتا ہوں, ڈٹ گئے ہیں, بہادری سے ڈٹ گئے ہیں, کہ ایک طرف ایک پوری انوائرمنٹ ہے, منسٹری ہے, نیچے سے نچلے سٹاف سے لے کے نیچے کا پورا سٹاف, اوپر کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہے, نیچے کا پورا سٹاف بھی آپ کے خلاف ہے, لیکن آپ ڈٹ کے. جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے ڈی جی اینٹی کرپشن کو, یہ لیٹر ہم دکھا رہے ہیں ساتھ, اس میں انہوں نے وہ پورا طریقہ کار لکھا ہے کہ کس طرح لبرٹی کے گولڈ سینٹر میں ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے آفس کے اندر, جو ان کی اپنی ٹیم تھی, انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا, اور جب انہوں نے وہاں پہ ریڈ کنڈکٹ کروائی تو 39 فائلز جو کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی فائلز تھی, وہاں سے ریکور ہوئی. سر یہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ اور اس میں انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ایک اظہر اقبال تھے, ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, اظہر اقبال تھے وہ, اور ان کے ساتھ 6 اور لوگ تھے. انسپیکٹر انمول تو جو تھا نا, اس نے یہ کہانی کھولی, انہی میں سے تھا. لڑائی ہوگی اس نے کہا جی اے منو حسانی جو دے دے میرے نال چلو. نہیں, وہ اسی گروپ میں سے تھا, اسی گروپ, لیکن ان میں سے ٹوٹ کے اس نے جا کے وہی جگہ جو ہے اس نے بتائی کہ دس از دی پلیس ویئر دے کیری آؤٹ دس ہول میل پریکٹس. سر یہ فینومینن, یہ بتائیے کیا کر رہے تھے؟ اصل میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے نا, اولاً تو یہ جو تمام جو بھی کوئی کام کرتا ہے پنجاب میں, کوئی فیکٹری لگانا چاہتا ہے, کوئی پولٹری فارم لگانا چاہتا ہے, کوئی بڑی کمپنی نیسلے ہے, وہ اپنا کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں, بڑے سے بڑے, کوئی کام نہیں ہو سکتا, کوئی فیکٹری نہیں لگ سکتی, چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہو سکتا جب تک کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا NOC ان کے پاس نہ ہو. ٹھیک. اب ایک NOC لینے کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے ملتا ہے. اس کے لیے تو پہلے سائٹ انسپیکشن رپورٹ ہوتی ہے, وہ موقع پہ جا کے انوائرمنٹ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہے, اس کا امپیکٹ, اس فیکٹری کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ کیا ہوگا. وہ اپنی رپورٹ دینے کے بعد اس محکمے نے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے کنسلٹنٹ نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ٹھیک, جو وہ خود اجازت دیتے ہیں کہ آپ بطور کنسلٹنٹ کام کر سکتے ہیں. اب یہ جو آپ گولڈ سینٹر والا کہہ رہے ہیں نا, جہاں سے فائلیں ملی ہیں, یہ ایک کنسلٹنٹ کا آفس ہے جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفائڈ ہے. اب جو
جو فارمیلٹیز انہوں نے پوری کرنی تھی ہاں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو کہ اسی ونگ میں, کون سے ونگ میں, این او سی ایک چاہیے ہوتا ہے, ان کے پیپا ایک لا ہے اس کے مطابق انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ. ٹھیک, یہ جو ہوتا ہے یہ اس کی کیا اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ یا اثر کیا ہوگا. یہ اس پروسیس کرنے میں, اس این او سی لینے میں ایک لمبا پروسیس ہے جس میں کہ سارے کے سارے انوائرمنٹ کے لوگ ملازمین شامل ہوتے ہیں, وہی پروسیس کرتے ہیں نا. ٹھیک. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو فائلیں تھیں گورنمنٹ کے پاس تھی, پروسیس ہونے کے لیے پڑی تھیں, وہ ماشاءاللہ فائلیں لے کے کنسلٹنٹ کے دفتر میں پہنچ گئے. ٹھیک. اور وہاں سے جو ٹیم مقرر کی سیکٹری نے, ایک ڈپٹی سیکٹری اور ایک سیکشن افسر, ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن جو تھے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے, وہ پہنچے وہاں. انہوں نے 39 فائلز انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو انڈر پروسیس تھی وہاں سے ریکور کر کے لا کے سیکٹری کے پاس میز پہ رکھ دی. اب انہوں نے اس کو سیل کر کے رکھ دیا. بڑا ڈیٹا انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کیا. اچھا, وہ پروسیس اس لیٹر میں جو ڈی جی کو لیٹر انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ پروسیس بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور یہ بھی کہا کہ میل پریکٹس کیا ہے. مثلا انہوں نے اس لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ فیک این او سی وداؤٹ دی پرمیشن اور ایون انفارمیشن آف ڈی جی. اب اندازہ لگائیں, اور یعنی حیران کن ہے کہ جو اتھارٹی ہے, محکمے کی اتھارٹی ہے ڈائریکٹر جنرل, اس کی اپروول کے بغیر این او سیز جاری ہو رہے ہیں کمپنیوں اور فیکٹریوں کو, اور لوگ کام کر رہے ہیں ڈی جی کی اپروول کے بغیر. اور کچھ جو جاری ہوئے ہیں وہ کیسے جاری ہو رہے ہیں, یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ جو کاغذات چاہیے, جو ڈاکومنٹس چاہیے این او سی دینے سے پہلے, وہ فائلوں میں, جیسے فائلیں پہنچی گولڈ سینٹر میں پہنچی ہوئی ہیں نا, وہاں وہ جعلی لیٹر بیچ میں لگا دیتی ہیں رپورٹیں. اسی کے اندر لکھا ہے کہ ٹیمپر کیا جاتا ہے, ریپلیس کی جاتی ہیں رپورٹس, اور ٹیمپر اور ریپلیس کر کے این او سیز کے لیے اس کو فیزیبل بنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں اگر یہ دنیا کے انوائرمنٹ ایجنسیز کو پتہ چلے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یوں انوائرمنٹ کے این او سیز جاری ہوتے ہیں کمپنیوں کو, فیکٹریوں کو, تو کیا ہمارا امیج کیا بنے گا دنیا کے سامنے کہ پاکستان کی کارکردگی کیا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن بات ہے کہ اس دور میں, اس زمانے میں یوں این او سیز انوائرمنٹ کے ایشو کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب انوائرمنٹ کے سلسلے میں بڑے سینسٹیو ہیں, جو ان کی گفتار یا گفتگو سے پتہ چلتا ہے. تو اگر اس سلسلے میں یہی باتیں چل رہی ہیں, اور اب لوگ پتہ ہے کیا کہتا ہے, لوگ یہ کہتا ہے کہ سیکٹری پتہ نہیں کتنے دن ہے یہاں, لگتا ہے تھوڑے دن ہی ہیں. لیکن مجھے ایک تیسری بات ان کی ذرا تھوڑی سی ایکسپلین ہم کر لیں کہ ایک جو پروسیس ہے این او سی کا, اس کی 2 سٹیجز ہیں کہ آپ نے ایک آئی ای رپورٹ لینی ہے اور اس کے بعد ایک EIA رپورٹ لینی ہے جو بڑی کمپریہنسو بعد میں آتی ہے. انہوں نے یہ جو گینگ تھا, گینگ آف 7, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہ انیشیل پہ یہ این او سیز ایشو کر دیے کر دیتے ہیں. یہ سیکٹری صاحب نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیم تھا انوائرمنٹ منسٹری کے اندر. رائٹ. اب یہ جو ہے نا, اب تو کام جو ہے نا بال چلی گئی ہے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کے پاس. نہیں, لیکن ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کی خواہشات کے بغیر تو کوئی کام نہیں. لائک خواہشات سے مراد یہ ہے کہ جس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اسے ٹیک اپ کرتے ہیں. تو دس از اے گڈ سائن کہ شہزاد اکبر نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ انوائرمنٹ منسٹری جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرو. لیکن ول دیئر بی اینی اکبر نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اچھا, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ ہم نے کیا, لیکن سیکٹری نے کیا. سیکٹری نے کیا. شہزاد اکبر کا انفلوئنس رہے گا اس انویسٹیگیشن پہ؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کیس کا پتہ بھی ہے کہ نہیں, آنیسٹلی. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ جی ڈی جی صاحب جب تک شہزاد اکبر نہ کہیں تو کوئی انویسٹیگیشن یا بات کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس سے بڑی بات الماس صاحب کیا ہو سکتی ہے کہ ایک محکمے کا سیکٹری, ایڈمنسٹریٹو سیکٹری جو اس کا انچارج ہے, وہ خود ایک لیٹر ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو لکھے کہ میرے محکمے میں یہ غلط کام ہو رہا ہے, یہ کرپشن ہو رہی ہے, اور آپ اینٹی کرپشن کے ہیڈ ہونے کے ناطے اس پہ ایکشن لیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب کا
ایک انتظامی سیکٹری کے لیٹر پہ ایکشن نہ لے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کوئی ڈر ہے سیکرٹری کو کہ ایکشن نہیں ہوگا؟ اس نے آن ریکارڈ یہ لے کے آیا ہے کہ یہ ساری میل پریکٹسز ہیں, تاکہ اگر کل کو کوئی ایکشن نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, میں لیٹر لکھ کے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری پریکٹسز کریں. از دیر اینی پریشر لائک دس؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹری نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے, کیوں بولڈ کیسے ہے؟ میں نے جو چونکہ میں نے پنجاب میں ہی کام کیا ہے نا, پنجاب کے اگرچہ میں نے انوائرمنٹ میں کام نہیں کیا خوش قسمتی سے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ نے خود آغاز میں کہا کہ ڈائریکٹر جنرل بھاگ رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ اس محکمے میں کروڑوں کی کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کر کون رہے؟ جب اوپر کے لوگ بھاگ رہے ہیں, انسینٹیو ہے نا ٹو بی ہیئر ایکچولی. چھوٹی گریڈ کے لوگ بڑے گریڈ میں بھی آ رہے ہیں, پھر بھی بھاگ رہے ہیں, تو ابھی لگتا نہیں کہ دے آر پارٹ آف دس کرپشن. نیچے کا طبقہ جو ہے وہ سب کرپشن کیے جا رہے ہیں, اور نیچے کے علاوہ بہت اوپر نیچے والے ایسے, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکٹری اب چند دن ہے یہاں سے. یہ منسٹر چند دن کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کیوں چودھری پرویز الہی خاموش بیٹھے, کیوں مؤنس الہی اس سے دوستی اپنی نبھا رہے؟ واٹ از دا ریزن؟ نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا, چودھری پرویز الہی کے میرے خیال میں یہ نوٹس میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کیسے ہو سکتا, پورے پنجاب میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے. مجھے پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ چیز ہے, چودھری پرویز الہی کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ ان کے حصے کی منسٹری جو ہے اس کے اندر اتنی کرپشن ہے, اتنے سیکرٹری. یہ مجھے ایک سمپل سی بات بتائیں, از اٹ پاسبل کہ جو سیکرٹری یہاں پہ لگے, جو ڈی جی یہاں پہ لگے, اس میں چودھری پرویز الہی یا مؤنس الہی کی انوالومنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نہیں ہو سکتا. آئی فلی اگری, نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کرپشن کا اندازہ شاید چودھری, کیونکہ سیاسی لوگ ہیں, کانشیس تو ہوں گے کہ پورے پاکستان یہ لیٹر جا رہا ہے محکمے کا, اور محکمے میں کوئی ڈی جی لگنا نہیں چاہتا. اولاً تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی مسلم لیگ کاف کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی مرضی کے بغیر وہاں سیکٹری یا ڈی جی نہیں لگ سکتا. That's what I'm saying. جو ہے رائٹ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو چودھری صاحب کو, پرویز الہی کو, کہ اتنی بدنامی ہو رہی ہے اس محکمے کی وجہ سے, بدنامی کی انتہا نہیں ہے کہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن تک کیس پہنچ گیا ان رائٹنگ. سر یہ چارج شیٹ ہے, یہ چارج شیٹ ہے ان کی منسٹری پہ. یہ پہلے ان کی منسٹری پہ چارج شیٹ ہے اور پھر پی ٹی آئی کی منسٹری پہ چارج شیٹ ہے. اتنی بڑی چارج شیٹ اور پھر خاموشی. میں نے کہا نا کہ جی میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اتنی بدنامی مسلم لیگ کاف کے لیے بڑا ہی سیاسی, پہلے بھی لوگ انہیں جنرلی یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے اتنے خلاف نہیں ہیں, کرپشن ہوتی رہے تو گوارا کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو ایک بڑی واضح سی مثال ہے. یہ بتائیں, اینٹی کرپشن کی ڈومین میں منسٹر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ منسٹر تو دیکھیں پورا انچارج ہے محکمے کا, اور آج ہمارے جو منسٹر ہیں قانون اور پالیسی کے رولز کے حساب سے منسٹر جو ہے صرف پالیسی دینے کا ہے, اس کے اختیارات پالیسی دینے کے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ منسٹر سیکٹریز بیچارے ان کے آگے ہرکارے ہیں, نوکر سیکٹری. ہمارا دیکھیں نا, ہمارا ملک جو ہے وہ لکھی پڑی باتوں والا نہیں ہے. اب میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے سنی ہیں اس انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں کروڑوں کی کرپشن مہینے, ان کے انسپیکٹر لاکھوں روپے رشوت لیتے پھرتے ہیں, انوائرمنٹ کے انسپیکٹر لاکھوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس سے کتنا ہیوی ہے کرپشن کے حساب سے. ٹھیک ہے, دنیا کو نہیں معلوم, دنیا کو سیکٹری رہے گا یا وہ 7 لوگ جن کے خلاف یہ انکوائری شروع ہوئی ہے, انیشیٹ ہوئی ہے, وہ رہیں گے؟ دونوں میں سے کسی ایک نے جانا. بڑی آپ نے سے, وہ تو جو سرکاری محکمے کے ملازمین ہیں نا جی, وہ تو رہیں گے, کیونکہ وہ جب تک کہ یہ پروسیڈنگز کے تحت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں, ان کو نکالا نہیں جاتا. لیکن یہ ایسے محکمے دیکھیں, ان کا واسطہ پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے. بڑے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کی دکان سے تو واسطہ نہیں ہے. ان کا واسطہ جیسے میں نے کہا ملٹی نیشنل, نیسلے ہو گیا, بڑے بڑے گروپ ہو گئے, بڑے بڑے امیر لوگ ہی فیکٹریاں لگاتے ہیں نا, غریبوں کا کام تو نہیں ہے. یہ لوگ جو محکمے کے لوگ ہیں یہ ان امیر لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جھوٹے این او سی کے لیے کاغذ ان کی فائلوں میں ریپلیس کر دیتے ہیں, جو وہ کہیں کہ کاغذ یہ نکال دو وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ تگڑے لوگ ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک کالج کا پروفیسر
اور ایک جو ہے انوائرمنٹ کا انسپیکٹر یا پنجاب کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا انسپیکٹر، کیا ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بیچارہ لیکچرر تو دھکے کھاتا پھرتا ہے، اور یہ انسپیکٹر جو ہیں اس لیے کہ یہ کرپشن ایک تو پیسہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنا مشکل ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز کا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں نے آئی بی سے رپورٹ منگوا لی تھی، میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے سر 2 آئی بی کے انسپیکٹر آپ اس منسٹری میں چھوڑ دیں، 3 دن کے اندر آپ کو انبار اکٹھا کر کے دے دیں گے کہ یہاں پہ کرپشن کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے اندر ول پاور نہیں ٹو نو اٹ ایگزیکٹلی کہ کیا ہے؟ اب یہ بڑی اچھی آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ہیں، ان کا ایک اور طریقہ کار بھی میں دیکھ رہا ہوں ان کے ٹینیور میں، کہ یہ پٹواری، کوئی منشی، کوئی کلرک، کوئی اس قسم کے لوگ، چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں نا، ان کے ضلعوں میں بھی تو اینٹی کرپشن کی ہے نا آفیسر ہیں. تو انہوں نے ایک نیا طریقہ کیا جو مجھے اچھا لگا، کہ خود ارینج کر کے کہیں رشوت اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں موقع پہ ہی. تو میرا تو یہ مشورہ ہے ان کو، ڈی جی صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اینٹی کرپشن کے لوگوں کو ضلعوں میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ اسٹیج کروائیں، ان کو اسپیشلی ڈیوٹیز لگائیں کہ انوائرمنٹ پہ نظر رکھیں کہ کہاں کرپشن ہو رہی ہے. آپ کو ڈھیروں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کیسز، الماس صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ پروگرام کرتے ہیں، پن پوائنٹ کرتے ہیں، کوئی سولوشن تو بتائیں کسی چیز. یہ لوگوں کو بڑا اصرار ہوتا ہے، آپ بتائیں آج اس کا سولوشن. لیکن میں سولوشن بھی بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو میں نے آغاز میں بھی الماس صاحب کہا ہے نا کہ یہ جنگل ہے، یہاں لا لیسنس ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ پھرتے ہیں یہاں. تو ہماری سجیشنز کس نے سننی ہے، کس نے ماننی ہے؟ لیکن ایون دین میں کہوں گا کہ تمام جو ایجنسیز کرپشن کے خلاف پاکستان میں کام کرنے کے پیسے لے رہی ہیں، تنخواہیں لے رہی ہیں، خدا کے لیے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ فوکس کریں، اس پہ فوکس کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چھپے ہوئے رستم کیا کیا نہیں کر رہے، یہ لوٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات، پیسے کو بھی لوٹ تو مچی ہوئی ہے نا پاکستان میں. کون سا محکمہ ہے جہاں پیسے نہیں، کرپشن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں تو جمن پرچی لینے جائیں تو بھی پیسے دیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے جائیں بھی تو پیسے دیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ جو کہ پرائم منسٹر نے بڑا افتتاح کیا، بڑی تقریر کی، بڑی لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. نادرا میں پورے پنجاب کو دیکھ لیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، نادرا سے نہیں مل رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سلوشن نہیں ہے، کرپشن بے انتہا ہے. لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے کرپشن کو، لیکن ایون دین میں کہوں گا کہ تھوڑا جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں. اب ڈی جی اینٹی کرپشن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب پرائم منسٹر کو دیکھیں. آپ کہتے ہیں نا پرائم منسٹر تو میں نے کہا کہ انوائرمنٹ کے سلسلے میں سینسٹیو بھی ہیں، باتیں بھی بڑی انوائرمنٹ کی کرتے ہیں، لیکن اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں. لاہور میں آپ دیکھیں کتنی پولوشن ہے، آپ بتائیں کیا سٹیٹس ہے دنیا میں لاہور کا؟ دنیا کے شہروں میں، بڑے شہروں میں لاہور کا کیا سٹیٹس ہے؟ وی آر رینکڈ ویری لو. اور ہماری پہلی پوزیشن ہوتی ہے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے. تو اس کو جو ہے نا پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ غور کرنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب، انہیں بھی غور کرنا بڑی بدنامی ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. انوائرمنٹ ہماری پلیوٹیڈ ہے، اور جو اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ پلیوٹیڈ ہیں. اور گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے جہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک مرد مجاہد نکل پڑا اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے نیچے، میرے جونیئر ہیں، میرے آفیسرز ہیں، لیکن کرپٹ ہیں، ان کو پکڑو. اب گورنمنٹ کیا ان کو پکڑتی ہے؟ کیا گورنمنٹ وہ گٹ شو کرتی ہے جو سیکرٹری نے کیا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک گورنمنٹ کے اندر وہ ریزالو ہے کہ جہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے سیکرٹری، وہ کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پروف دے کے دیتا ہے. آپ نے تو صرف سزا دینی ہے، لیکن لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا. تھینک یو.